इन्वेस्टिगेशन टीम को उनका टेंट तो मिला, लेकिन ये फटा हुआ था। टेंट का कपड़ा अंदर से किसी ने फाड़ा था, क्योंकि उसके धागे बाहर की तरफ निकले हुए थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि अंदर मौजूद हाइकर्स डर के मारे टेंट फाड़ कर भागे हैं। कुछ फुटप्रिंट्स भी देखे गए। जूतों और नंगे पांव के निशानात बर्फ में छपे हुए थे। हाइकर्स का कैमरा और उसमें मौजूद कुछ अजीब फोटोग्राफ्स भी मिली, लेकिन पूरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, फोटोग्राफ्स और रजिस्टर में हुई हर दिन की एंट्री होने के बावजूद ये केस पिछले 65 सालों से सॉल्व नहीं हो सका। ये कहानी है माउंटेन ऑफ द डेड की, और इस हादसे को ड्याटलोव पास इंसिडेंट के नाम से याद किया जाता है। 3 जनवरी 1959 की सुबह को हाइकिंग टीम के 10 लोगों ने ट्रेन पकड़ी और साइबेरिया के यूरल माउंटेन रेंज की तरफ निकल पड़े। इस ग्रुप में 8 लड़के और 2 लड़कियां थीं, जिनमें इगोर ड्याटलोव उनका ग्रुप लीडर था। इन्होंने अपने साथ एक रजिस्टर रखा हुआ था जिसमें पल पल की खबरें लिखी जा रही थीं। ट्रेन के सफर के दौरान ग्रुप लीडर इगोर ड्याटलोव ने रजिस्टर में एंट्री की, जिसकी ट्रांसलेशन है, मुझे हैरानी है कि इस सफर में कौन सी नई चीज हमारा इंतजार कर रही है। क्या कुछ नया होने वाला है? अगले कुछ दिनों तक ग्रुप ने ट्रेन, बस, ट्रक और घोड़े पर सफर किया और आखिरकार वो पैदल और अपनी स्कीज पर आगे बढ़ना शुरू हुए। 28 जनवरी को यूरी यूडेन नामी एक हाइकर की तबीयत बिगड़ गई और उसने वापस जाने का फैसला किया, जबकि बाकी 9 हाइकर्स ने प्लान को आगे कंटिन्यू किया। ये उस लम्हे की फोटोज हैं जब यूरी अपने 9 साथियों से अलग हो रहा था, लेकिन क्या मालूम था उसको कि आज के दिन ये उनको आखिरी बार देख रहा है। 9 लोगों के ग्रुप ने अपना सफर बर्फीली वादियों में जारी रखा और डायरी के साथ साथ कैमरों का इस्तेमाल करके सभी लम्हों को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। मिलने वाली फोटोज और रजिस्टर एंट्रीज में जो कुछ लिखा था वो अभी तक तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। 1 फरवरी को वो एक पहाड़ के बॉटम पे पहुंचे, जिसको वहां के लोकल लोग माउंटेन ऑफ द डेड के नाम से जानते हैं। उन्होंने पूरा दिन उस पहाड़ पर चढ़ते हुए गुजारा और आखिरकार पहाड़ की चोटी से चंद मीटर्स पहले कैंप लगाने का फैसला किया। ये वो चंद आखिरी तस्वीरें हैं जो उनके कैमरे से मिली, और उसी वक्त जो रजिस्टर में आखिरी एंट्री हुई उसमें जो लिखा था उसकी ट्रांसलेशन है, इंसानी बस्तियों से सैकड़ों किलोमीटर दूर तेज हवाओं के साथ पहाड़ों पर इस तरह के सुकून का तसव्वुर करना भी मुश्किल है। यहाँ तक जो कुछ हुआ वो सब कुछ उनके रजिस्टर में लिखा हुआ मिला, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये किसी को भी मालूम नहीं। इस एक्सपीडिशन में इनको टोटल 16 दिन लगने थे। वो पीछे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को ये बताकर निकले थे कि वापस नीचे आकर टेलीग्राफ के जरिए अपनी खैरियत की इत्तला देंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 16 दिनों को गुजरे भी 15 रोज बीत चुके थे, लेकिन ना ही ग्रुप लीडर ड्याटलोव या किसी भी ग्रुप मेंबर की कोई खबर आई। आखिरकार वॉलंटियर्स का एक ग्रुप तैयार किया गया जो 26 फरवरी को खोए हुए हाइकर्स का कैंप पहाड़ की स्लोप पर तलाश करने में कामयाब हो गए। ये कैंप देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यहाँ कुछ भयानक रूप से गलत जरूर हुआ है। टेंट बर्फ की पतली लेयर से ढका हुआ था और उसके अंदर हाइकर्स का साजो सामान बिल्कुल ठीक हालत में पड़ा था, लेकिन टेंट का कपड़ा अंदर से चाकू की मदद से फाड़ा गया था। ऐसा महसूस होता है कि शायद टेंट के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है जिसने उनको टेंट फाड़ कर भागने पे मजबूर किया। अगले दिन आसपास हाइकर्स की तलाश शुरू कर दी गई। फटे हुए टेंट की ओपनिंग के पास ही कुछ फुटप्रिंट्स बर्फ में छपी हुई थी जो पहाड़ से नीचे की ओर जा रही थी। इन फुटप्रिंट्स में कुछ जूतों के निशानात थे और कुछ नंगे पांव के। आपको यहाँ बताते चलें कि पुरसुकून अंदाज में चलने से फुटप्रिंट्स करीब करीब बनते हैं, और यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन टीम को लंबे लंबे कदमों के नहीं बल्कि नॉर्मल कदमों के निशानात देखने को मिले। कदमों के निशानात करीब 500 मीटर तक बर्फ में छपे हुए थे, लेकिन उसके बाद वो कहीं गायब हो गए। शायद बाद में पड़ने वाली बर्फ ने उनको छुपा दिया था। इन्वेस्टिगेशन टीम इन फुटप्रिंट्स की डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही और थोड़ी देर बाद वो एक देवदार के पेड़ तक पहुंच गए। यहाँ पर उनको एक बुझी हुई बॉन फायर के निशानात मिले और साथ ही यूरी क्रिवोनिशेंको और यूरी डोरोशेंको की जमी हुई डेड बॉडीज भी मिली। नौ हाइकर्स की लाशें ढूंढने में अगले 2 महीने लग गए।
پہلے دو ہائیکرز نے بہت کم کپڑے پہن رکھے تھے، نہ کوئی جیکٹس تھیں، نہ پینٹس، نہ ہی گلوز، ٹوپی، جوتے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو کہ اتنی ٹھنڈ میں سردی سے بچنے کے لیے پہنی جاتی ہیں۔ ان کو صرف ہلکی شرٹس اور انڈر پینٹس پہنی ہوئی تھیں۔ ویدر آرکائیو میں دیکھا گیا تو معلوم پڑا کہ جب ان کی موت ہوئی تو اس وقت یہاں کا ٹیمپریچر قریب -30 ڈگری سیلسیس تھا، لیکن ان کے کپڑے ایسے تھے جیسے گرمیوں کے موسم میں پہنے جاتے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں تھا؟ پاس موجود دیودار کے درخت پر بھی کچھ عجیب نشانات ملے۔ اس کی شاخیں 5 میٹر تک ٹوٹی ہوئی تھیں، جیسے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے رات کے اندھیرے میں اس پر چڑھنے کی کوشش کی ہو۔ اگلے 3 ہائیکرز کی لاشیں بھی ٹینٹ اور دیودار کے درخت کے بیچ سے ہی برف میں دبی ہوئی پائی گئیں۔ یہ لوگ پچھلے والے 2 کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ گرم کپڑوں میں پائے گئے، لیکن انہوں نے بھی جوتے اور گلوز نہیں پہن رکھے تھے۔ ان 3 ہائیکرز کی ڈائریکشن ٹینٹ کی طرف تھی کہ جیسے یہ نیچے جنگل سے اوپر ٹینٹ کی طرف جا رہے ہوں، لیکن بیچ میں ہی ہمت ہار کر دم توڑ گئے۔ ان کی باڈی پر کچھ زخموں کے نشانات پائے گئے، لیکن ڈاکٹرز نے ان 5 کی موت کی وجہ ہائپوتھرمیا بتائی، یعنی وہ کنڈیشن جس میں زیادہ وقت ٹھنڈ میں رہنے کی وجہ سے باڈی کی ساری گرمائش نکل جاتی ہے۔ آخری کے 4 ہائیکرز کی باڈیز جنگل کی ایک چٹان کے نیچے سے برآمد ہوئیں۔ ان کی ایگزیکٹ لوکیشن اسی دیودار کے درخت سے 75 میٹرز اپوزٹ ڈائریکشن میں تھی۔ ان میں سے 3 کو گہری چوٹیں لگی تھیں، ایک کا سر پھٹا ہوا تھا اور 2 کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ میڈیکل ایگزامینر کا خیال ہے کہ ایسی چوٹیں کسی انسانی یا جانوروں کے حملے کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتی۔ ان کا خیال ہے کہ یہ کسی اونچی جگہ سے گرے ہیں۔ جانور کے حملے کا نام اس وجہ سے لیا گیا کیونکہ ان میں سے 2 جنوں کی آنکھیں نکلی ہوئی تھیں اور لڑکی کی زبان غائب تھی۔ سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ کرائم سین سے ملنے والی 2 ٹی شرٹس اور 1 پینٹ ایسی تھی جس پر ریڈیو ایکٹیو مٹیریل لگا ہوا تھا۔ پہلے تو یہ سمجھ کر انویسٹیگیشن ہو رہی تھی کہ شاید ان کو کسی نے مارا ہے، ان کا مرڈر ہوا ہے، لیکن 28 مئی کو یہ کرمنل کیس بند کر دیا گیا کیونکہ دیکھنے میں ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کا مرڈر ہوا ہے یا پھر انہوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کو مارا ہے۔ تو آخر ان 9 لوگوں کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ ٹینٹ کا دروازہ چھوڑ کر اس کو پھاڑ کر باہر نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسی بھی کیا ایمرجنسی ہو گئی تھی کہ ٹینٹ کو چاقو سے پھاڑ کر سب کو باہر نکلنا پڑا؟ یہ ایمرجنسی جو بھی تھی ٹینٹ سے نکلتے ہی ختم ہو گئی کیونکہ ان کے قدموں کے نشانات بھاگنے والے نشانات نہیں تھے، یعنی ٹینٹ میں جو خطرہ تھا وہ باہر نکلتے ہی ٹل گیا اور وہ ریلیکس ہو کر چلنے لگے۔ آفیشل رپورٹ کے مطابق 9 میں سے 6 ہائیکرز کی موت ہائپوتھرمیا کی وجہ سے ہوئی، لیکن ان کی کنڈیشن دیکھ کر یقین لانا مشکل تھا کہ یہ ٹھنڈ کی وجہ سے مرے ہیں۔ ابھی تک اس کیس کو انٹرنیشنل کوریج مل چکی تھی۔ Странное исчезновение в горах Северного Урала группы американских документалистов. ہائیکرز کے فیملی ممبرز اور کئی لوگوں نے سوویت یونین کی ہائپوتھرمیا والی کہانی کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی۔ ان کا ماننا تھا کہ سوویت سرکار ہائیکرز کی موت کے اوپر پردہ ڈال کر اصل وجہ چھپا رہی ہے۔ خاص طور پر جب 3 کپڑوں سے ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز ملے تو سب کا خیال گیا نیوکلیئر ٹیسٹ کی طرف۔ یہ سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار کا دور تھا اور صرف چند سال پہلے ہی امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر نیوکلیئر بامز گرا کر دنیا کو اپنی طاقت کی ایک جھلک دکھائی تھی۔ اس کے بعد سوویت یونین نے بھی کئی نیوکلیئر ٹیسٹس کرنا شروع کر دیے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ سوویت یونین نے اس پہاڑ پر چپکے سے کوئی نیوکلیئر ٹیسٹ کیا ہے جس کی ریڈیشن کی وجہ سے 9 ہائیکرز کی جان گئی ہے، اور اب یہ ہائپوتھرمیا کو وجہ ٹھہرا کر کیس کو رفع دفع کرنا چاہتے ہیں۔ انویسٹیگیشن ٹیم اس کیس کو مختلف اینگل سے دیکھ رہی تھی۔ ایک موقع پر ایولانچ کو بھی اس حادثے کی وجہ ٹھہرایا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ رات کے پہر ان کو ایولانچ محسوس ہوا ہو تو سارے ٹینٹ چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن ایولانچ والی تھیوری کچھ ہضم نہ ہو سکی، کیونکہ اگر ایولانچ آتا تو ٹینٹ جس برف کی پتلی لیئر سے ڈھکا ہوا تھا وہ بہت موٹی لیئر ہوتی۔ دوسرا یہ کہ گروپ لیڈر ایگور ڈیاٹلوو ایک ایکسپیرینسڈ ہائیکر اور اسکیئر تھے۔ وہ کسی ایسی جگہ ٹینٹ لگاتے ہی نہیں جہاں ایولانچ کا خطرہ ہو۔ اس حادثے کے بعد 100 سے زیادہ ایکسپیڈیشنز ہوئے، لیکن کسی نے بھی یہاں ایسی کنڈیشن نوٹس نہیں کی جس سے ایولانچ بن سکتا ہو۔ ہاں، اس پہاڑ پر خطرناک کنڈیشنز ضرور ایکسپیرینس کی گئی، وہ بھی اپریل اور مئی کے مہینوں میں، کیونکہ تب برف پگھل رہی ہوتی ہے۔
جبکہ یہ 9 ہائیکرز فیبرری میں گئے تھے جب ایسی کوئی کنڈیشن نہیں تھی۔ یہ ہے ایک ہائیکر کے کیمرہ سے کھینچی گئی سب سے آخری فوٹو جو اسی رات کو کھینچی گئی تھی جب یہ حادثہ ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی لائٹ کی فوٹو ہے جو اندھیرے میں کیمرہ کا لینس صحیح سے فوکس نہیں کر پایا۔ اس فوٹو کی وجہ سے نئی تھیوریز جنم لینے لگی۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ آسمان میں کسی ان آئیڈینٹیفائیڈ فلائنگ آبجیکٹ کی فوٹو ہے، تو کچھ نے کہا کہ یہ ٹینٹ کے اوپر لگی ایمرجنسی لائٹ یا پھر کینڈل لائٹ کی فوٹو ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ یہ جس چیز کی بھی فوٹو ہے، چاہے وہ راکٹ ہو، UFO یا پھر کوئی میٹیورائٹ، وہ چیز ان کے پاس آ کر نہیں گری۔ اگر ایسا ہوتا تو برف کے اندر سے جب ڈیڈ باڈیز مل سکتی ہیں تو کسی چیز کے کریش ہونے کا ملبہ کیوں نہیں ملا؟ اس آخری فوٹو کی اصل حقیقت بھی کبھی منظر عام پر نہ آ سکی۔ تو پھر ہمارا اصلی سوال ابھی تک وہی ہے کہ آخر ڈیاٹلوو پاس کے حادثے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیوں انہوں نے ٹینٹ کو اندر سے پھاڑا تھا؟ کیسے کچھ ہائیکرز کو خطرناک چوٹیں لگیں؟ اور کیوں انہوں نے اتنی ٹھنڈ میں بھی اتنے پتلے کپڑے پہن رکھے تھے جبکہ یہ سارے ایکسپیرینسڈ ہائیکر تھے؟ سچائی جاننے کے لیے ہم اس ٹینٹ کی طرف رخ کرتے ہیں جو اصل میں زنجیر کی سب سے پہلی کڑی ہے۔ 1-2 رات پہلے کی فوٹو میں دیکھا جائے تو ٹینٹ میں سے ایگزاسٹ پائپ نکل رہا ہے۔ یہ ایگزاسٹ پائپ اور اندر رکھا اسٹوو یعنی چولہا گروپ لیڈر ڈیاٹلوو نے خود بنایا تھا۔ حادثے والی رات انہوں نے یہ اسٹوو استعمال بھی کیا تھا کیونکہ ٹینٹ کے اندر سے پکا ہوا کھانا بھی ملا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب ایگزاسٹ پائپ کو بند کیا گیا ہو تو اس میں کچھ جلتے ہوئے کوئلے رہ جانے کی وجہ سے آگ حادثاتی طور پہ دوبارہ بھڑک گئی ہو۔ جب ٹینٹ ملا تو اس میں ایگزاسٹ پائپ نہیں لگا تھا، یعنی اگر آگ لگی ہوگی تو اس کا دھواں باہر نکلنے کے بجائے اندر ہی جمع ہو رہا تھا، جس سے اندر موجود ہائیکرز کا سانس گھٹنا شروع ہو گیا۔ یہی ایک وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان سے دھواں کنٹرول نہیں ہوا اور وہ فوراً ٹینٹ کو پھاڑ کر باہر نکل آئے۔ اس تھیوری کو پروف کرنے کے لیے ایویڈنس بھی موجود ہے کیونکہ ہائیکرز کے جسم اور کپڑوں پر جلنے کے نشانات بھی پائے جا چکے ہیں اور کچھ کے منہ سے خون بھی نکلا ہوا تھا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ کھانسی کے ساتھ خون کے آنے کی ایک وجہ بہت زیادہ انفلٹرڈ دھوئیں کو انہیل کرنا ہے۔ باہر نکلنے کے بعد یہ آرام آرام سے چل کر اپنے لیے شیلٹر تلاش کرنے لگے۔ کچھ ہائیکرز بغیر گرم کپڑوں کے ٹینٹ سے نکلے تھے۔ شیلٹر کی ایک جگہ ان کو پہلے سے معلوم تھی، اسی لیے وہ نیچے پیڑوں کے پاس چلے گئے۔ وہاں ایک بون فائر اسٹارٹ کی جس کے بجھے ہوئے کوئلے دیودار کے درخت کے ساتھ انویسٹیگیشن ٹیم کو بھی ملے تھے۔ 4 ہائیکرز جنہوں نے زیادہ کپڑے پہن رکھے تھے وہ جنگل میں لکڑیاں تلاش کرنے کے لیے تھوڑا اور ڈیپ چلے گئے۔ وہاں چٹان پر ایک چھوٹا ایولانچ ٹریگر ہوا اور وہ نیچے پتھروں میں جا گرے۔ چٹان سے گرنے کی وجہ سے ان کو خطرناک چوٹیں لگی، سر پھٹ گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں اور چیسٹ میں انٹرنل بلیڈنگ بھی شروع ہو گئی۔ 2 ہائیکرز جنہوں نے کم کپڑے پہن رکھے تھے وہ دیودار کے درخت کے پاس ہی موجود تھے۔ بچے ہوئے 3 ہائیکرز واپس ٹینٹ کی طرف چڑھتے ہوئے ایگزاسٹ ہو کر وہیں فریز ہو گئے، جبکہ بون فائر کے ساتھ بیٹھے 2 ہائیکرز بھی بجھی ہوئی آگ کی وجہ سے فریز ہو کر دم توڑ گئے۔ رہی بات ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر چیز تھوڑی بہت ریڈیو ایکٹیو ہوتی ہے، لیکن یہ کپڑے ضرورت سے زیادہ ریڈیو ایکٹیو تھے۔ گروپ کا ایک ممبر الیگزینڈر کولیواٹوو پہلے ایک نیوکلیئر فیسلٹی میں جاب کرتا تھا اور جارج کریوانوشینکوو ایک ٹاپ سیکرٹ سوویت نیوکلیئر پروڈکشن پلانٹ میں کام کرتا تھا۔ ملنے والے ریڈیو ایکٹیو کپڑے ان دونوں ہائیکرز کے ہی تھے، جبکہ باقی سب کے کپڑوں سے نارمل کوانٹٹی میں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ملے۔ اور وہ ہائیکرز جن کے باڈی پارٹس مسنگ تھے، ہو سکتا ہے جب ان کو چوٹیں لگیں اور وہ اپنی زندگی کی بازی لڑ رہے تھے تب ان پر جنگلی جانوروں نے حملہ کیا ہو۔ اس حادثے کو آج 65 سال گزر چکے ہیں۔ 10 ممبرز کے گروپ میں سے صرف یوری یوڈین بچے تھے جنہوں نے ایکسپیڈیشن کو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ ان کی نیچرل موت 76 ایئرز کی ایج میں 27 اپریل 2013 کو ہوئی۔ امید لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔